अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, जहां मुल्क भर में करप्शन 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 और करप्शन का दौरा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, अपोजिशन जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि हुकूमती एहलकार जो हैं वो करप्शन में अरबों खा गए। कोई बात होती है स्विट्ज़रलैंड में बैंकों के अकाउंट्स की, कोई बात होती है किसी और महकमे में करोड़ों की करप्शन की। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या ये सफ़ेद हाथी है या करप्शन का गढ़ बन चुका है, कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां से हमारी नौजवान नस्ल ने बेहतरीन क्रिकेटर बन के तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज ऐसे नाआकबत अंदेश अफसरान और करप्ट अफसरान की वजह से करप्शन का गढ़ बन चुका है। इस क्रिकेट बोर्ड में बदउनवानी पे बर्खास्त अफसरान की अमाज का है, ये वो दफ्तर है, और यहां पर जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स अरशद मंज, जिनको मुख्तलिफ इल्जामात पर बर्खास्त किया गया था लेकिन वो सिफारिश पर फिर बहाल हो गए, इसलिए कि बताया गया कि वो साबिक मेजर हैं, क्योंकि उनका फौज से ताल्लुक है, इसलिए वो चाहे करप्शन करें, बेकायदगी करें, बदउनवानी करें, अरशद मंज को तमाम के तमाम गुनाह माफ हैं, वो जो चाहे करें। और इसी तरीके पर इन आला ओहदे पर तैनाती के बाद उन्होंने ना सिर्फ अपने बेटे को भी मुलाजमत दिलवा ली। और कैसे सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साबका दौर में फ्लड लाइट सिस्टम के पार्ट्स की खरीदारी में उन पे करप्शन का इल्जाम लगाया गया था, इल्जाम था, और उसमें कहा गया था कि 24 से 25 हजार का जो बल्ब है वो 70 हजार में खरीदा गया। साबिक चेयरमैन नसीम अशरफ ने उन इल्जामात की बिना पर उनको फारग कर दिया। हो सकता है उन्होंने गलत फारग किया, ठीक, लेकिन बाद में देखे ना, इतने ताकतवर हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने हमारे मासूम, इंतहाई मासूम ज़का अशरफ जो है, जो पहले भी वहां बैंक से, ज़रई बैंक से यहां पर आए हैं और नाम बड़ा नेक नामी है उनकी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजूहात हैं कि वो जो मंज साहब हैं, जिनको बेकायदगियों और बदउनवानियों के बेशुमार इल्जामात के बाद फारग किया गया, आज वो फिर अहम ओहदे पर तैनात है, स्याह सफेद के मालिक बने हुए। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कड़वा सच प्रोग्राम में आज हम आपके सामने पीसीबी की वो करप्शंस और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा एक और बड़ा इदारा जिसको हम क्रिकेट के नाम से जानते हैं, खेलों के नाम से जानते हैं। मैं ये बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि हमारे मुल्क में कम से कम खुदारा मेरी इस बात पर गुजारिश भी है अपने बड़ों से, अपने उन सियासतदानों से, अपने हुक्मरानों से और इन तमाम अदारों के जो हेड हैं उनसे, कि खुदा के वास्ते कुछ अदारे ऐसे जिनमें तालीमी अदारा है, जिसमें सेहत का अदारा है, जिसमें गेम्स का अदारा है, जैसा कि ये स्पोर्ट्स का अदारा है, इन अदारों से तो खुदारा करप्शन जो है वो ख़त्म कर दें। सेल्फ सेंसर लगाकर ये इस जो सिफारिश और रिश्वत नामी ये जो सांप हमें डस रहा है, इसके डसने से हमें बचाया जाए। उसकी वजह ये है दुरानी साहब कि ये एक ऐसा अदारा है जिसने पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान की मुल्की सालमियत और पाकिस्तान का नाम बचाना है, और या फिर नाम क्या बचाएंगे का सौदा कर देना है। देखें ना, यहाँ पर जब करप्ट अफसरान तैनात होंगे, दो चीजें और दो चीजें। अच्छा, देखें, बात तो ये है कि ये बात करते हैं जी दहशतगर्दी की वजह से यहाँ पे लोग नहीं आ रहे, करप्शन की वजह से जो दहशतगर्दी की वजह से बंद कर दी गई टीमें पाकिस्तान में आने की वजह से। मुझे ये बताएं कि जो इनकी अंदर की दहशतगर्दी है, इनकी जो वहशतगर्दी है, जिसकी वजह से नया टैलेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, इनकी वो वहशतगर्दी, एक रिटायर कर्नल आ जाता है, एक रिटायर मेजर आ जाता है, वो क्रिकेट बोर्ड कोई इनकी हमाजगाह बन चुका है जो कि करोड़ों की करप्शन भी करें। अच्छा, और उसके बाद और फिर यही नहीं, कितनी बड़ी ज्यादती वाली बात है कि आज अब देखें ना, मैं प्रोग्राम से हटना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात, आपने अभी ये बात की है, कभी कोई रिटायर कर्नल आ जाता है, कभी कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल आ जाता है। ये अभी ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये अरशद मंज हैं, ये अरशद मंज हैं, और ये मोबाइल से जनाब तस्वीरें, और साथ ही ये इनके जनरल मैनेजर मीडिया हैं जिनका नाम नदीम सरवर है, और ये ताकत के नशे में चूर हैं।
اب یہ دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز کے رپورٹرز کو انہوں نے خریدا ہوا ہے، جن کو یہ باہر کے آسٹریلیا کے ٹور لگواتے ہیں، امریکہ کا ٹور لگواتے ہیں، لندن کا ٹور لگواتے ہیں، اور یہ ارشد مان صاحب جو ہیں، لیکن جب یہ لوگ کروڑوں روپے کی کرپشن کریں گے تو پھر باقی پیچھے کیا بات ہوگی؟ دوران صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ کرپشن جو ہے، اس کو ختم کرنے کا کوئی تو ایسا راستہ ہوگا، کوئی تو ایسا مسلمان موجود ہوگا، کوئی تو ایسا آدمی یہاں پر موجود ہوگا جو اس کرپشن کو روک سکے، اس کرپشن کو ختم کر سکے۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج کی اس کرپشن کے حوالے سے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے سپورٹس رپورٹر، ہمارے ساتھ نمائندے جو ہیں وہ لائن پر موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے عمران سہیل سے۔ السلام علیکم جی۔ عمران سہیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لائن پر ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اربوں روپے پاکستانی ٹیم پر خرچ کیے جاتے ہیں، پاکستان کا جو بورڈ ہے، کرکٹ بورڈ ہے، یہ کھیلوں کے حوالے سے اربوں روپیہ جو ہے وہ اس کا بجٹ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ ان کے عالی شان کوٹھیاں، ان کے عالی شان جو ہیں وہ گھر، ان کے عالی شان دفاتر جو ہیں، عالی شان ڈنرز جو ہیں وہ سر عام چلتے ہیں، ٹیمیں آتی ہیں جاتی ہیں، صحافیوں کو یہ پیسہ دے رہے ہیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو یہ پیسہ کھلا رہے ہیں، منتھلی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ اور ابھی دیکھیں نا، اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم باہر جاتی ہے اور ہار جاتی ہے، اور یہ ابھی بھی اتنا پیسہ خرچ ہوا، اس کے باوجود آج کارکردگی ان کی صفر یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم پھر آسٹریلیا سے ہار گئی۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کرپشن اور ان معاملات کے بارے میں؟ دیکھیے صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ میں جو پہلے سے ٹیلنٹڈ کرکٹر آتے تھے وہ اب آنا بند ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے نچلی سطح پہ سفارش ہے۔ جب سفارش سے کھلاڑی اوپر آئیں گے تو کرکٹر کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کرکٹر کبھی بھی اوپر نہیں آئیں گے، اور پیسہ اتنا زیادہ کرکٹ میں آ گیا ہے کہ ہر کوئی اپنے ملک کے وقار کو نہیں دیکھ رہا، صرف پیسے کو دیکھ رہا ہے اور پیسے کی خاطر آ رہا ہے۔ جو بھی پلیئر آتا ہے وہ ایک بڑی سفارش کے ساتھ، بڑے ریسورس کے ساتھ، بڑے پیسے کے ساتھ آتا ہے، اور جب وہ سفارش کروا کے آئے گا تو اس کی کارکردگی بھی اسی طرح کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ بڑے بڑے کوچز کو ہائر کرتا ہے، انٹرنیشنل ابھی حال ہی میں انہوں نے ڈیوڈ مور کو ہائر کیا ہے، جولین فاؤنٹین کو ہائر کیا ہے، صرف اس لیے کہ پاکستانی کی ٹیم کی کارکردگی ہے وہ انٹرنیشنل جو ٹیمیں ہیں ان کے لیول پر آ جائے، پاکستان کی ٹیم بھی اوپر والے گریڈ میں پرفارم کرے۔ لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خود اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ کرکٹر اور کوچز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے زکاشر صاحب بہت سنسیئر چیئرمین ہیں، لیکن کچھ نام نہاد پرانے کرکٹرز اور پالیسی میکرز نے ان کے دماغ میں ایک بات ڈال دی ہوئی ہے کہ جب تک انٹرنیشنل کوالیفائڈ کوچز نہیں ہوں گے ہماری ٹیم اچھی کارکردگی نہیں دکھائے گی۔ ہم اپنے کوچز کو، جو پاکستان کے کوچز ہیں جو اچھے کرکٹر ہیں، ان کو تو ہم نہیں لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ڈالر میں پیسے دینے کی تو ہم، یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اس وقت ڈیوڈ مور کو کروڑوں روپے سالانہ تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، فیلڈنگ کوچ کو بھی تقریباً کروڑوں روپے سالانہ تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری کارکردگی تو دیکھیں صفر۔ آسٹریلیا سے میچ آ گیا، صرف اس سوچ سے میچ آ گیا کہ ہم نے کہا کہ گورے تو گرمی سے ڈرتے ہیں، ہم لوگ جا کے وہاں پہ گرمی سے مار دیں گے۔ حیرانگی والی بات ہے، ہمارے پلیئرز میچ کے دوران برف والی شرٹیں پہن کے کھیل رہے تھے، وہ جو گورے جو سردیوں والے ملک میں جنہوں نے ابھی گرمی دیکھی نہیں، وہ ویسے ہی گھوم رہے تھے، ویسے ہی کرکٹ کھیل رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں ہرا دیا۔ ساری وجہ یہ ہے کہ اتنا کھلا پیسہ دیا جا رہا ہے، کھلی کرپشن کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے کرپشن پہ۔ کیوں کہ سب کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بتائیے گا تو کون بولے گا ان کی کرپشن پہ؟ عمران صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو میڈیا کے جنرل مینیجر ہیں ندیم سرور، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی اس تمام کرپشن کے ذمہ دار وہ ہیں کیونکہ وہ مختلف جو جرنلسٹ ہیں جو انہوں نے خرید رکھے ہیں، جو میڈیا کے نمائندے ہیں انہیں خرید رکھے ہیں۔ میرے پاس یہ فارم ہے جو کہ ابھی ہم پبلک کو بھی دکھائیں گے، یہ سکین کر کے، جس پر ندیم سرور کے دستخط ہیں، اور یہ بلینک فارم جو ہیں اس پہ ندیم سرور نے دستخط کر کے لاکھوں روپیہ وصول کیا ہے۔ نہ صرف یہ میں وہ ایک ندیم سرور کے دستخطوں کے ساتھ ایک ایسا واچر دکھا رہا ہوں جس میں وہ 50,000 روپیہ مختلف بیکری سے منگواتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف بیکریوں سے صحافیوں کو پیٹیز منگوا کے کھلائے گئے۔ مجھے بتائیں کہ یہ 1 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ، یہ کیا واقعی صحافیوں کو کھلایا جاتا ہے؟
क्या वाकई सहाफी वहां पर आके उनको घर से रोटी नहीं मिलती, यहाँ आके खाते हैं? जी वही सब बात यह है कि जो नदीम सरोवर साहब हैं वो जीएम मीडिया हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक वाज़ेह पॉलिसी है कि कोई भी ओहदेदार, कोई भी मुलाजिम वो खुद से आके मीडिया पे बयान नहीं दे सकता। ये एक पॉलिसी है क्रिकेट बोर्ड की, जिसकी बिहाफ पे सिर्फ एक ही बंदा बोल सकता है उन सब के बिहाफ पे, और वो है जीएम मीडिया नदीम सरोवर, जो स्पोक्समैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अब जब देखिए कि अगर अंदर करप्शन हो रही हो, किसी को बोलने की इजाजत ना हो, अगर कोई भी बोलेगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कौन पागल शख्स है जो कि आके मीडिया में बातें बताए? हर किसी को अपनी आज के दौर में नौकरी प्यारी है, कोई भी नहीं बात करेगा। और जब बात आएगी जीएम मीडिया की तो ये जिम्मेदारी है कि उसने क्रिकेट बोर्ड के तमाम मामलात को छुपाना है। देखिए जो पॉलिसी अगर वो क्रिकेट बोर्ड के तमाम मामलात को सरेआम सामने ले आएगा और जो हम लोग चाहते हैं, जो मीडिया चाहता है बोले, वो नहीं बोलेगा तो क्रिकेट बोर्ड उसको नौकरी पे तो नहीं रखेगा। 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिल रही है उसको, वो पागल थोड़ी है कि 2 लाख रुपए की को छोड़ के और क्रिकेट बोर्ड की सारी करप्शन सारे आम ले आए। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो करप्शन है वो सामने नहीं आ रही है। हाँ यही बात तो ठीक है कि हाँ हम सहाफियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो करप्शन हो रही है उसको सामने लेके आए, हम अपने मफादात को इस जिम्मेदारी में इमरान साहब देखिए बात यह है कि सहाफियों की जिम्मेदारी, बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ सकती है। इमरान साहब देखिए बात यह है कि सहाफियों की जिम्मेदारी तो बनती है कि जहां कहीं करप्शन हो, जहां कोई सिलसिला हो ऐसा, तो उसको सामने लेकर आए, लेकिन अगर वो खुद इस करप्शन में शामिल हो तो वो क्यों पागल है वो सामने? देखिए 5 उंगली एक जैसी नहीं है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सहाफी बहुत, अच्छा 5 उंगली एक जैसी तो नहीं है, लेकिन वो 4 उंगलियों के बारे में बताइए जो एक जैसी है। नॉन क्रिकेट बोर्ड की करप्शन को सामने लेके आते, लेकिन बहुत काफी कुछ सहाफी ऐसे भी हैं जो लिखते भी हैं। लेकिन बात यही है कि जब तमाम लोग एकजा होकर इदारों की करप्शन को सामने नहीं लाएंगे तो कभी भी किसी भी इदारे की इस्लाह नहीं हो सकती। इसी तरह करोड़ों रुपए की करप्शन, लाखों रुपए की करप्शन, आज तो करोड़ रुपए की करप्शन को ऐसे समझा जाता है जैसे 1000 रुपए की करप्शन की जा रही है। कोई इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का जो सबब है वो यही है। हम लोग कहाँ इमरान खान को जावेद मियां के दौर में रैंकिंग में टॉप करते थे, पहली दूसरी रैंकिंग टीमें हमसे डरती थी। आज ये अलमिया कि हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में एक फास्ट बॉलर कोच रख रही है, और वो कोच रख रही है जिसका अपना खुद का कोई तजर्बा नहीं है, सिर्फ ये है कि उसने इंग्लैंड से लेवल 1 3 किया हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख किसकी बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास हमारे मुल्क में ऐसे कोचेज नहीं है, या जो देखिए पहले एक कोच होता था, अब हमने हर फील्ड के लिए स्पेशल कोच रखे। क्यों? कि दुनिया में कोचेज रखे जा रहे हैं, दुनिया में परफॉर्मेंस भी तो है ना। आपकी सारे कोचेज रखने के बाद परफॉर्मेंस क्या है ये बताएं। हाँ यही तो बात हो रही है कि अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी परफॉर्मेंस जीरो है। ठीक है आप बैरून मुल्क के कोचेस ले रहे हैं, आप ले रहे हैं तो फिर उसकी परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए। अच्छा आपने कहा है कि कोई बंदा जो है इसलिए नहीं बोलता कि उसको अपनी नौकरी प्यारी है। क्या मुल्क की सलामती जो है वो इनके नजदीक अपनी नौकरी से ज्यादा अजीज है? सर मैं आपको बात बताऊं, आज से 15 साल पीछे चले जो क्रिकेट बोर्ड में चंद मुलाजमीन होते हैं जो क्रिकेट बोर्ड को चलाते थे और ऐसे तरीके से चलाते थे, और पाकिस्तान की कामयाबी भी थी। आज देख लें क्रिकेट बोर्ड में इतने ज्यादा मुलाजिम हैं जो मैं आपको चंद नाम गिनवा सकता हूँ। सीनियर जाकिर खान हो गए, शफीक पापा हो गए, इंतखाब आलम, अब्दुल कादर। ओके इमरान साहब थैंक यू वेरी मच, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा कैसे साहब ये वो लेटर्स हैं जिसमें यहाँ से दुकान नंबर 69 है, वहां से 15 लाख रुपए की वो केबल चोरी की गई जो कि फ्लड लाइट्स को लगती थी, और ये एप्लीकेशन दी गई। इसमें वहां पर एक और इनके बड़े चहेते हैं जिनको मुदस्सर ताड़ड़ कहा जाता है, और ये मुदस्सर ताड़ड़ जो है ये भी आला हकाम के बड़े करीबी हैं। देखिए ना ये सारे का सारा क्रिकेट बोर्ड जो है ये करप्शन का गढ़ बन चुका है। देखते हैं हम इनकी करप्शन मजीद जो है फैसल दुरानी साहब से सुनते हैं, कहां कहां करप्शन कहां कहां और किस किसने की है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कौन सा बात करेंगे? मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ कोयटा से सर। जनाब फरमाइए। हेलो जी बोलिए क्या कहेंगे आप? कैसर साहब और दुरानी साहब, पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम करने का। बहुत शुक्रिया। पूरा हफ्ता हमें इंतजार रहता है और अच्छे टॉपिक पे आप लोग प्रोग्राम करते हैं। मेरा तो पीसीबी वालों के लिए ये है कि जैसे हिटलर ने किया था ना इनके साथ, अपनी टीम के साथ इटली में, तो इनका भी ऐसे ही कर देना चाहिए। जो बैंसा साहब हैं या अपना जका अशरफ साहब हैं, ये सारे एक ही थाली के व्यंजन हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये
انہوں نے ایک ہی سفارشی طبقے کو ہی رکھا ہوا ہے کہ انہیں کے کھلاڑی لے رہے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے ہی نہیں. ہمارے کراچی میں کافی ٹیلنٹ ہے, ہمارے بلوچستان میں کافی اچھا ٹیلنٹ ہے, جنہیں یہ آگے آنے کے لیے آگے آنے ہی نہیں دیتے. صحیح, بہت بہت شکریہ جی آپ کا ہمیں فون کرنے کا, اپنا خیال رکھیے گا. جی درانی صاحب آپ بات کر رہے تھے. کیسا صاحب دیکھیں, اب یہ جو ہمارے منج صاحب ہیں جی جو کہ سابق میجر ہیں, بڑے طاقتور ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ غیبی قوتیں بھی ہیں, اس کے بعد تلسماتی قوتوں کے مالک بھی ہیں, اور جب یہ جادو پڑھتے ہیں تو اپنے سحر سے جو ہے نا زکا اشرف جیسے کئی چیئرمین جو ہے نا رام ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے منصور شیخ کو مارکیٹنگ میں لیا ہے, اور منصور صاحب کو مارکیٹنگ کا تجربہ ہی کوئی نہیں, نوجوان ہے, آئندہ وہ بھی سیکھ لیں گے کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے. یہ بیسیکلی جو کرکٹ بورڈ ہے نا, یہ جادوگروں کی جو ہے اماج کا ہے. اور پھر یہی نہیں کیسے صاحب کہ یہاں پر جو پی سی بی کے چہتے افسران اور اہلکاران ہیں, جن میں اکاؤنٹس میں ایک نوید صاحب ہیں, فنانس میں توقیر ہیں, اشفاق ہیں, اور عارف ڈرائیور ہیں, عرفان کلرک ہیں, اور مدثر تاڑڑ, یہ لوگ جو ہے نا بڑے سکون سے ہاؤس رینٹ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر سرکاری گھروں میں بھی رہتے ہیں. جی درانی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں سرفراز نواز, سابق ٹیسٹ کرکٹر, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سرفراز نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, کڑوا سچ پروگرام میں آپ کی آمد کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے بات ہو رہی ہے, اربوں روپے جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں پاکستانی ٹیم پر, لیکن اس کی جو کارکردگی ہے وہ صفر ہے, اور پی سی بی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کرپشن جو ہے وہ اربوں میں جو ہے وہ کرپشن جاری ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پروگرام تو آج آپ کر رہے ہیں نا, میں نے تو کچھ ماہ پہلے لکھ کے بھیجا تھا سی او کو بھی, پھر چیئرمین پی سی بی, اس کی کاپی بھی بھیجی ان کے کوارڈینیٹر بریگیڈیئر حمید صاحب کو, اور اس کے بعد انتخاب عالم کی اور ذاکر خان, اور اس کے علاوہ ہارون رشید, ان تمام کی کرتوتیں لکھ کے بھیجی ہیں کہ یہ کس طرح تباہی کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ این سی اے تو سفید ہاتھی ہے ہی, لیکن جو انتخاب عالم سفید ہاتھی رکھا ہوا ہے, جو ہر چیز میں جھوٹ بیانی اور غلط بیانی. ابھی دیکھیں ایک چیئرمین نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیا ہوا ہے, اس میں ان تینوں نے اب گڑبڑ شروع کرتی ہے کہ یہ پروگرام کامیاب نہ ہو, اور اس میں ان کو میں نے ایک لیٹر لکھا کہ 3 ماہ کا میرا کانٹریکٹ تھا, 7 تاریخ کو ختم ہونا ہے سپتمبر میں, اس کے بعد اگر مجھے کروانا ہے تو کانٹریکٹ میں. اور ان کی جو میں نے اس میں ایکسپوز کیا ہے کہ جو یہ سامان کلبوں کو بھیج رہے ہیں یا ریجن کو, وہ بھی 2 نمبر مجھے سامان بھیجا ہے. اس میں ایک مشین پہلے دیکھیں انہوں نے 1,70,000 میں خریدی, اور مجھے جو بھیجی ہے وہ 1 لاکھ کی خرید کے بھیج دی, جبکہ اب 4 سال کے بعد تو قیمت بڑھنی چاہیے, لیکن وہ ایسے 2 نمبر, اور ایک رولر بھیج دیا جو دوبارہ پینٹ کر کے پرانے کو ایسے ایک چائنیز 3rd کلاس انجن لگا کے جو 10-12 ہزار کا تھا, اور جاپنیز انجن جو 1 لاکھ کا ہے اس کی جگہ. اس طرح میں کہتا ہوں کرپشن, اور لاہور میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح ٹھاٹ سے یہ رہ رہے ہیں. این سی اے میں کوئی پوچھنے والا نہیں, چیئرمین کوئی جھوٹ بولتے ہیں, سی او جو ہے وہ بھی میں نے اس کو بھی لکھا ہے, میں کہ جو تم جو جہاں آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر پردے ڈالتے ہو, چیئرمین کے سامنے حقیقت پیش نہیں کرتے, اور تو میں تو یہ کہوں گا کہ چیئرمین جتنے مجھے سنسیئر لگے ہیں اتنی یہ تباہی کر رہے ہیں. لیکن مائن صاحب کی آپ جو بات کر رہے ہیں میں حیران ہوں, اس کو پھر واپس لے لیا. اور اس طرح میں کہتا ہوں کہ مائنڈ کے آنے سے پہلے ایک آدمی یہ عہدہ کر رہا تھا, تو دوبارہ لوگوں کو رکھنے کی ضرورت ہے اتنے. اب آپ دیکھیں انہوں نے 3-4 ڈائریکٹر ایسے رکھے ہوئے ہیں, ایک ڈائریکٹر این سی ہے, ایک ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہے, ایک ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہے. اللہ, یہ ایک کوارڈینیشن ہونا چاہیے تھا کہ تینوں کا ایک ڈائریکٹر ہونا چاہیے تھا, پھر نیچے جنرل مینیجر, سینئر جنرل مینیجر, ان کے نیچے پھر مینیجر, ان کے نیچے اسسٹنٹ مینیجر. یہ دیکھیں ایسے شاملات کھولی ہوئی انہوں نے, جہاں کے
آپ کو ایک ڈائریکٹر اور اس کے نیچے چلو جنرل مینیجر رکھ رہے یا سرفراز نواز صاحب ایک بات بتائیے گا کائنڈلی، سرفراز نواز صاحب ایک بات بتائیے گا کہ ان لوگوں نے تو یہاں پر بھی شرم نہیں کھائی کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ ان کو لیٹر لکھا ہے کہ انہوں نے جو سامان آپ کو مہیا کیا وہ بھی جعلی تھا، وہ بھی 2 نمبر تھا، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو سفید ہاتھی بن چکا ہے ہمارے جو چیئرمین صاحب، جو بازار تو بڑے شریف لگتے ہیں لیکن کیا ان کی آنکھوں میں انہوں نے کیا ڈال رکھا ہے، مرچیں ڈال رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے کرپشن انتہا کو ہے؟ دیکھیں، جب میں نے پہلی میٹنگ چیئرمین سے کی ان کو میں نے کافی چیزوں کا بتایا، اور اس کے بعد پھر ایک اور میٹنگ 2 ماہ کے بعد ہوئی، یہ 6-7 ماہ پرانی بات کر رہا ہوں، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ایک لین بن گیا ہے اور تمام ڈائریکٹرز کی آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے یہ آپ کا ڈاؤن فال ہوگا، اور انہی لوگوں نے پہلے چیئرمین نے کھائے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی نہ کھائے، تو آپ چیزیں ساری اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ چیئرمین صاحب نے پھر ایک ڈومیسٹک کمیٹی کی، ڈومیسٹک اسٹرکچر کی کمیٹی بنائی جس میں ظہیر عباس، میں، انتخاب عالم، میاں داد، اقبال قاسم، اس کے بعد امتیاز احمد، محبوب شاہ امپائر، اس کے بعد معین خان، صادق محمد، یہ اتنی زبردست کمیٹی، انہوں نے سفارشاتیں دی، مختلف شہروں میں میٹنگیں ہوئی اور لاکھوں روپے خرچ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہوش پوش کر کے انتخاب عالم اور ذاکر خان نے کہ چیئرمین صاحب اس سے سائن کرتے ہیں۔ چیئرمین نے پھر مجھے بتایا کہ میں نے ان کو جانا ہے کہ یہ تو میٹنگ میں نے ہیڈ کر کے سب کو ہیئرنگ دیکھنی تھی، اس کے بعد پوائنٹ بائی پوائنٹ اپروول دینی تھی، تو آپ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کو چھپا رہے ہیں کہ چیئرمین کے کہے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اور 2 نمبر جو لوگ ہیں کامیاب ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو میرے یہاں رولر بھیجا ہے اس کو پرانے کو پینٹ کر کے، اور اس کے پنجابی میں کہتے ہیں بھائی چپو چپنو، اور پینٹ کر کے تو بھیج دیا۔ میں نے ان کو کمپلین کی کہ آگے اس کو دیکھیں اور آگاہ ظاہر کو کہا کہ یہاں موقع پہ موجود ہو اور یہ اس کی ایگزامن کرے کہ ہر چیز 2 نمبر پردے لگائے ہوئے ہیں۔ سرفراز نواز صاحب ایک بات کا آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا۔ تماشے نہیں کیے ہوئے، ہر ریجن کے اندر 6 آدمی، ایک انہوں نے دیا ہیڈ کوچ، ایک فزیو، ایک انہوں نے ٹرینر، ایک فیلڈنگ ٹرینر، اور اس طرح کے 6-7 آدمی اور 15 گراؤنڈ دیے ہوئے ہیں۔ اچھا سرفراز نواز صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے۔ سرفراز صاحب ایک بات بتائیے گا کہ مجھے قادر اعجاز احمد کو پورے ملک میں ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے جانا پڑ ہے، ان کو سارا سال کی طرف ملتی ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں نے پوچھا شکیل شیخ کے لوگوں سے، ان کا ایک جو ٹرینر تھا وہ پشاور سے تھا، انہوں نے کمپلین کی تو انہوں نے اس کو چینج کر کے حیدرآباد سے کہتے ہیں ٹرینر ادھر بھیج دیا، اور وہ یہاں نہیں آیا۔ سرفراز صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سرفراز نواز صاحب، ملکوں میں سرفراز نواز صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے کھا رہے ہیں جی، آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ روپے میں محمد اکرم کو جو ہے وہ باؤلر کوچ رکھا گیا ہے، کیا اس کی سینئرٹی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ایک بہترین پاکستانی جو ہے نا وہ باؤلر آپ بھی ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے کیوں نہیں ان لوگوں نے آپ کی خدمات جو ہے وہ نہیں لی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں چونکہ دورے نہیں کر سکتا اور نہ ہی مجھے شوق ہے پاکستان ٹیم جوڑیوں کے ساتھ کوشش ہو رہی ہے نا، تو میں نے اپنی بدنامی کیوں کرانی ہے؟ اس لیے میں ان سے لڑ رہا ہوں۔ میں صرف چیئرمین صاحب کو یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر را مٹیریل یا ان کی کوچنگ، ان کی امپروومنٹ کرانی ہے تو وہ میں کام کر سکتا ہوں، میں باقی اور دوسرے کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، محمد اکرم جو کہ باؤلر کوچ ہے، اس باؤلر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ محمد اکرم کی تنخواہ 10 لاکھ مہینہ، عبد القادر کی تنخواہ 2 لاکھ مہینہ، ان بغیرتوں کو شرم نہیں آتی؟ عبد القادر کہاں اور یہ دوسرا کہاں؟ بہت اچھی بات جی۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو بالر کوچ ہے محمد اکرم، اس کو 1 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے، وہی 10 لاکھ، کیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو اس جگہ پہ رکھا گیا ہے؟ باقی یہ جو لگوانے والے ہیں نا جی، ان میں بغیرتی ہے۔ وہ چیئرمین صاحب نے تو واضح ٹی وی پہ ہے کہ نہ میں اس کو ملا ہوں نہ میں جانتا ہوں، اور اب آپ دیکھیں انتخاب والوں کی بغیرتی
थी, इससे बड़ा कोई कमीना इंसान हो सकता है? इन्होंने लेट और रूल रखे हुए थे कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और दूसरी चीजें ये होना चाहिए। अब इसका देखें, इसने जो कोर्स किया हुआ है सेकंड लेवल का, वो कोर्स किए 6 माह हुए हैं और 5 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इसका है ही नहीं। तो ये देखें किस लोगों के सामने ये क्या बात करते हैं, इधर उधर की सिफारिशें। और ये मैं कहता हूँ कि जो आपने हॉकी में देखे तो भाई, क्रिकेट में देखिए तो भाई, और फिर सब बच्चे की बात इनको शर्म नहीं आती कि यही कह रहे हैं कि हमने अच्छा नहीं खेला, आइंदा अच्छा खेलेंगे। ये तस्लीम ही नहीं करते कि जी, और कहते हैं कि बड़ा अच्छा खेला। इस तरह के मैं कहता हूँ कि बेशर्म लोग आ गए क्योंकि जिनको हकीकत को ये नहीं मानते। जी सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, अपना ख्याल रखिएगा। कैसा साहब, मेरी सरफराज नवाज साहब से बात हुई थी जी। उन्होंने कहा था कि आज मैं जरा बिजी हूं तो आपको टेलीफोन पे जो है बिल्कुल आपसे बात करूंगा और कुछ हकीकतों से आश्कार करूंगा। कल क्योंकि हमारा प्रोग्राम फिर पीसीबी की करप्शन पे, तो कल हम सरफराज नवाज साहब को लेके आएंगे और सरफराज नवाज साहब बताएंगे कि हमारे प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे ज़का अशरफ साहब, इंतखाब आलम साहब, बड़े मासूम है ज़का अशरफ और जो बड़े जिनको नदीम सरवर जैसे लोगों ने अपने घेरे में ले रखा है और करोड़ों रुपए की करप्शन जो है ज़का अशरफ साहब की आशीर्वाद से हो रही है। करोड़ों रुपए की करप्शन का पीसीबी के हवाले से यह प्रोग्राम कड़वा सच जारी है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। गादमल लाइन कट गई है। नहीं, मेरे ख्याल लाइन पर ही है। अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करेंगे? सर मैं जट बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी मेहर साहब फरमाइए। ये कहना है कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। ये जो पीसीबी के जो अंदरूनी हालात आप बता रहे हैं, ये परफॉर्मेंस में भी जो नजर आ रहे हैं ना कि जब हमारा अच्छी टीम से मैच पड़ता है, इंग्लैंड से 4 के 4 वनडे इन्होंने आ रहे हैं। जो फरवरी में इनकी सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये मैच टफ कंडीशन है, वो गोरे इन कंडीशन में खेल भी नहीं सकते, इस टेम्परेचर में वो सर्वाइव भी नहीं करते, ठीक है ना। इनकी हालत देख लें कि इतनी इनकी बैटिंग है, 200 स्कोर में इनसे बांधा हुआ और उनकी इंतहाई नाकस तरीन बैटिंग से ये 200 रन बनवा रहे हैं। 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी वजह से हमारा पिछला टैलेंट नहीं आ रहा। 2007 का वर्ल्ड कप आप देख लें, 2007 के वर्ल्ड कप से लेके सर ये 2012 आ गए, 5 साल हो गए। आपने कितने स्पेशलिस्ट बैट्समैन तैयार किए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने की है। बात ये कि बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं साहब। यही बात है कि हर आदमी जो है, मैंने एक बात पहले भी की है कि क्या इनको अपनी नौकरियां जो हैं वो ज्यादा अजीज हैं बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान की सलामती चाहिए? सर नहीं, इनको पाकिस्तान देखें, क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा अदारा है कि क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ 1 साल नौकरी करने वाला जो है उसको अमेरिका में 25 साल की कमाई जो है वो भी ज्यादा होती है। 25 साल अगर वो अमेरिका में कमाई करे और क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ 1 साल कर ले, वो काफी। देखे ना अब मंज साहब जो है उन्होंने अपने बेटे के साथ क्या किया। उसके बाद जनाब नदीम सरवर जो है, जो जनरल मैनेजर हैं, सबसे ज्यादा तो वो सहाफियों के नाम पे लाखों रुपया लूट रहे हैं। अच्छा, अभी ये मेरे पास ये है कि देखे ना, अब देखें नदीम सरवर ये कहते हैं कि वो विलेज में खाने खिलाते हैं। वो कहते हैं कि जी सहाफियों को मैं सार्टन पेपर में, ये हमारी स्क्रीन पे बाकायदा तौर पे वो चल भी रहा है कि मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं कि जनाब मीडिया के नाम पे क्या, मैं तो अपने साफी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या नदीम सरवर जो है वो लाखों रुपए का उन्हें खाना खिलाते हैं? क्या लाखों रुपए के गिफ्ट दिए जाते हैं या नदीम सरवर के अपने घर में वो? अच्छा, ये लिस्ट जो है ये सहाफियों के लिए बनाई हुई है। अभी हम सहाफियों के नाम भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल के प्रोग्राम में मैं उन सहाफियों के नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन सा सहाफी जो है उसको गैर मुल्की दौरे कराए गए और किस तरीके से मौज मेले कराए गए। मौज मेलों के हवाले से बातें हो रही हैं, करोड़ों रुपए के गफलों की बात हो रही है पीसीबी में। हमारा प्रोग्राम जारी है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बात करेंगे? कैसर साहब और दुरानी साहब, तसल्ली के साथ बात सुनना जी। जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप साल के 365 दिन प्रोग्राम करें और इसी तरह दारे पकड़े और इसी तरह करप्शन पकड़े।
یہ ہمارا کرکٹ بورڈ ہے، اس کے یہ معاملات بھی شرمندگی اور ٹیم کی کارکردگی شرمندگی. یہ درانی صاحب نے بات کی، بہت مزیدار بات کی کہ آپ 1 ماہ یا 6 ماہ اس میں ملازمت کر لیں اور امریکہ کے ملازمت کو بھول جائیں. جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پروگرام ڈالے اس میں کسی کو شرمساری تو نہیں آ رہی؟ جو اوپر بیٹھے ہیں کیا وہ بہت صاف ہیں؟ وہ آپ نے مصرع نہیں سنا کہ اگر تو رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تو کیا ہوا؟ تو رشوت دے کر چھوٹ جا. یہ تو اسی طرح معاملہ، یہ جو آپ پروگرام چڑھا رہے ہیں، یہ اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا. یہ ہمارا ہر محکمہ، اور بابا ان کو شرم نہیں آنی، ان کو پکڑنا کس نے ہے؟ جنہوں نے پکڑنا وہ اوپرلی کرپشن میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا پورا ملک، پورا دائرہ اسی طرح کے معاملات میں چل رہا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں، وزیر اعظم نے عدالت کو یہ کہا جی مجھے 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں، میں نے یہ معاملات دیکھنے ہیں، خط لکھنے کے. کیا یہ وزیر اعظم صاحب یوسف رضا گیلانی کے ساتھ عدالت میں پہلے جاتے نہیں رہے؟ کیا عدالت کیا پوچھ رہی، کیا کہہ رہی ہے؟ جب ملک کا وزیر اعظم اس طرح ٹائم لے گا تو عوام کیا سوچے گی؟ اس طرح یہ پورے کا پورا ہمارا معاشرہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کرپٹ ہو چکے ہیں، بالکل کرپٹ ہو چکے ہیں. آخری بات، ہیلو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. کرپشن کی صورتحال واقعی جو ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر آدمی جو ہے، ہر دوسرا آدمی، ہر پہلا محکمہ، ہر ادارہ پاکستان کا جو ہے وہ لوٹنے پر کون ان سے حساب لے گا؟ کون ان سے حساب لے گا؟ اب آپ یہ دیکھیں، آپ تو ایک سائیڈ پہ رہ گئے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ احتسابی ادارے بنائے جاتے ہیں، یہاں تو چھوٹی چھوٹی کرپشن، کیونکہ اعلیٰ افسر بڑی کرپشن کر رہے ہیں. احتسابی ادارے جو ہیں وہ احتساب کر رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مدثر تارڑ جو ان کے بڑے کار خاص ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تمام کی تمام جو باہر دکانیں، جس اسسٹنٹ مینیجر ان کی بات کر رہے ہیں، وہ کیسر صاحب باہر تمام جو ہوٹل ہیں، دکانیں ہیں، وہاں سے مفت کھانے کھاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے. سر خالی کھانے نہیں کھاتے ہیں بلکہ ان سے باقاعدہ منتلیاں لگی ہوئی ہیں. پھر جنریٹر جو ہے پی سی بی کا، اس کی بجلی یہ ان کو دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون سا بات کریں گے؟ میں جناب غلام مرتضی کر رہا ہوں. جی مرتضی صاحب فرمائیے. یہ جو کریکشن کی بات ہو رہی ہے، یہ تو انہوں نے ایک تو حد مقا رکھی ہے. اصل اس میں یہ مسئلہ ہی صرف یہ مسئلہ نہیں ہے اس پی سی بی کا ہی، اور میں کرکٹ سے اتنا شوق تو نہیں رکھتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو یہ حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، انہوں نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس ملک کی خاطر. ملک کو تو انہوں نے داؤ پر لگا کر رکھا ہوا ہے. اور اس میں یہ جو ہے اتنے ہمارے اوپر یہ امریکہ وغیرہ کا وہ آ رہا ہے، یہ سب ہمارے جو ایڈمی ٹیکنالوجی کی طرف سے آ رہے ہیں اور تنگ گھیرا کر رہے ہیں. یہ ہمارے اتنی آنکھوں پر انہوں نے دھول ڈالی ہوئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں میرے ہماری قوم، اور جگانے والا ان کو کون نہیں. ان کو کون سے 2 لاکھ عزیز ہے یا ملک عزیز ہے؟ یہ کرنے والی تو بات ہی اس میں شرم والی بات ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. دورانی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ان لوگوں کو بلانا ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ لوگ دیکھیں، ساری دنیا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، 120 سے 25 ممالک. آپ اندازہ کریں کہ میں خود ذاتی طور پہ میں گیا ہوں پی سی بی کے دفتر، اور وہاں پر جو ان کی نبیلہ طارق ہیں جو چیئرمین کی سیکٹری ہیں، میں ان کو ملا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ برائے مہربانی آپ اپنا ایک نمائندہ ہمیں دے دیں جو کہ ان تمام الزامات کے حوالے سے جواب دے سکے. انہوں نے کہا جی نبیلہ صاحبہ نے کہ جی میں اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتی، اور چیئرمین صاحب بھی نہیں مل سکتے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک وہاں پر صبوئی صاحب ہیں جو پی ٹی وی سے آئی ہیں، میں نے ان سے بات کی. پھر میں وہاں پر باقاعدہ طور پہ جو ارشد منج ہیں میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا جناب آپ ان الزامات کے حوالے سے جواب دے دیں. انہوں نے کہا جی مجھے منع کیا ہوا ہے ندیم سرور نے کہ وہ کہتے ہیں جی میں ترجمان ہوں، میرے علاوہ کوئی جواب نہیں دے گا. پھر ندیم سرور کو میں جا کے ملا اور ندیم سرور سے میں نے کہا کہ آپ ان الزامات کے یہ ڈاکومنٹس ہیں سارے میرے پاس، اور یہ ساری کی ساری ایف آئی آریں میرے پاس ہوئی ہیں جو آپ کی بے قاعدگی بدعنوانی کی ایف آئی آریں ہیں، آپ اس پہ جواب دیں. لیکن جواب دینے لیکن انہوں نے کہا جی میں لائن پہ آ جاؤں گا. اب ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ 20 منٹ سے مسلسل ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیونکہ پتا ہے کہ یہ ہمارے دفتر کا نمبر ہے اور وہ یہ نمبر اٹینڈ نہیں کر رہے. لیکن ایک صاحب نے اٹینڈ کیا ہے جن کا نام ندیم سرور ہے. جی انہوں نے فون سن لیا ہے
ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے آفس سے کال آئی ہے. اس کے بعد میرے خیال انہوں نے جو میڈیا مینیجر ہے میڈیا جو ہے جی ایم ہے جو ندیم سرور, انہوں نے کہہ دیا کہ جی سوری میں لائن پہ نہیں آ سکتا اور نہ ہی میں کوئی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کل اگر آپ پروگرام کریں تو میں کل لائن پہ آؤں گا. نہیں اب میں تو 6 دفعہ ندیم سرور کو کہہ چکا ہوں. ایک بات بتائیں درانی صاحب, دیکھیں انہوں نے کہا, ندیم سرور صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کل پروگرام کریں, یعنی کہ کل جو آنے والا ہے جمعے والے دن, تو میں لائن پر آنے کو تیار. کوئی بات نہیں, کل آ جائیں, کل ہم پھر انشاءاللہ کل تو ہے ہم لائن پہ, کل آئیں. بھائی اگر آپ نے فون سنی لیا ہے تو 2 منٹ کے لیے لائن پر تو آپ آ چکے ہو, آپ اس بات کا جواب تو دو نا. میں نے تو یہ ڈاکومنٹس بھیجے ہیں کہ یہ ان کے دستخط ہیں, یہ انہوں نے لاکھوں روپے کے کھانے. کامن سینس کی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے. درانی صاحب لائن پہ تو وہ آ چکے ہیں. کیسے صاحب یہ دیکھیں, یہ ٹی اے ڈی اے کے جو میں نے ان کو پیپرز بھیجے ہیں, ٹی اے ڈی اے کے پیپر جو ہے وہ چل رہے ہیں سکرین پہ بھی. یہ ٹی اے ڈی اے انہوں نے بلینک دستخط کیے ہوئے ہیں اور رقم اس میں نہیں انہوں نے لکھی. اس لیے رقم نہیں لکھی کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے لاکھوں روپیہ جو ہے انہوں نے اس کا ہیرا پھیری کرنی ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہمیں بہت اچھی لگی سر. السلام علیکم سر, معاملات پر بات کرتے رہے, ہمیں بہت اچھا لگے سر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. جی کون سا بات کریں گے؟ سر میں وسیم بات کر رہا ہوں اڈک سے. جی فرمائیے, کیا کہیں گے آپ؟ سر جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, یہ بہت مجھے پسند آ رہا ہے سر جی. کرکٹ پر آپ نے جو باتیں کر رہے ہیں سر جی, بالکل یہ آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں سر جی. آپ جو بھی کرپشن کر رہے ہیں کرپشن سر, آپ سب کے نام اوپر لائیں. جی اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا, ہمارا پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. کیسے صاحب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ واقعی تھوڑا سا اور ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں, کیونکہ آپ بالکل کہیں نہ جائیے گا. انشاءاللہ ہم کل بھی اس پہ پروگرام کریں گے, پرسوں بھی اس پہ پروگرام کریں گے. جب تک آپ کی تشنگی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا میٹیریل ہے کہ اگر ہم 1 مہینہ مسلسل پی سی بی کی بے قاعدگیاں, بدعنوانیاں, بے ضابطیاں اور کرپشن پہ ہم ڈسکس کرتے رہیں تو 1 مہینہ بھی ختم نہیں ہوگی. اچھا ان کا تو 1 مہینہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا پورے پی سی بی کے اوپر ہم کرتے رہیں, ہم تو ان کے ایک کوچ کے اوپر اگر بات شروع کر دیں تو وہی ختم نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے درانی صاحب, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس یہ سلسلہ, میں نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ ہمارے 2-4 ایسے ادارے ہیں, خدارہ ان کو تو چھوڑ دیا جائے جس میں تعلیم ہے, صحت ہے, جس میں یہ ہمارا ملک خدا کو مانتے ہیں. یہ ہمارا کیا یہ خدا کو مانتے ہیں؟ اگر ان کو پتا ہو خدا ہے تو یہ ایسے کام ہی نہ کریں. ناظرین صورتحال جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے کرپشن کی, اور جس قسم کی بھرمار یہاں چل رہی ہے. لیکن پھر وہی بات کروں گا, کیا پاکستان سے باہر جاتی ہوئی ہماری ٹیمیں جب جاتی ہیں تو پورا ملک جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے, جھولیاں اٹھا کر مائیں بہنیں بیٹیاں باپ جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, اور جیتنے کی خوشی کے لیے یہاں پر جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں, پروگرامز کیے جاتے ہیں کہ آج ہماری ٹیم وہاں پر جیتے گی اور پاکستان کا جو نام ہے سربلندی میں لے جاتے ہوئے اس معاملے کو سامنے رکھے گی اور پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کو دگنا کرے گی. لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے. کہاں گیا وہ عمران خان, کہاں گیا وہ کھلاڑی, کہاں وہ دوسرے پلیئرز جن کی وجہ سے پاکستان کا نام اونچا ہوتا تھا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے, کیا کہیں گے آپ؟ عارف بات کر رہا ہوں سر سمندری سے. عارف صاحب پہلے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے. بند کر دیا سر میں نے. جی بولیے. سر میں ورک شاپ کا کام کرتا ہوں موٹر سائیکل کا, لیکن میچ تقریباً 20 سال سے میں دیکھنے کا شوقین ہوں جی. لیکن یہ آپ کے میچ میں کیا ہے ابھی, یہ آپ کا مصباح اور یہ اپنا فریدی اور یہ کیوں اس کو ڈالا ہوا ہے لوگوں نے؟ ابھی میں کسی سیاستدان یا سیاست سے نہیں نام لے رہا جی, لیکن شاید یہ تو پاکستانی حیثیت سے شوق کہتا ہوں, یہ اچھے لوگ ہیں, ٹھیک ہے ہمارے گھر, لیکن یہ ہمارے نیچے اتنے اچھے کھلاڑی ہیں جن کو کیوں نہیں ڈالتے؟ بس یہی بات آج ہم کر رہے ہیں, کرپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بوم بوم افریدی سنتے رہیں اور بس اس کا ایک بلہ گھومتا ہے اور وکٹیں جو ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی اس کو دوبارہ چانس دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ بہت طاقتور ہیں, بہت دھڑلے والے لوگ ہیں. وہ تو کھلاڑی ہیں نا, وہ تو کھلاڑی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو پی سی بی میں ہو رہا ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کمپنی سے فلڈ لائٹس کے لیے 65 لاکھ روپے فی کس کے 6 جنریٹر خریدے گئے,
اور جن کی مارکیٹ ویلیو جو تھی وہ صرف 40 سے 45 لاکھ تھی. کیسے صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنریٹر پہ 10 سے 15 لاکھ روپے کا ٹانکا لگ گیا. اور اس کے بعد ابھی تو میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے کون کون سے محترم افسر ہیں جن کی جعلی ڈگری ہیں. سپریم کورٹ باقی تو ایم این اے ایم پی اے کی جعلی ڈگریوں کے لیے کاروائی کرتی ہے. اب سپریم کورٹ کو جب ہم یہ ثبوت دیں گے کہ کون کون سے افسر ہیں جن کے پاس جعلی ڈگری ہیں اور جو انجوائے کر رہے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کی ڈگریوں کو بھی سامنے لے کر وہ اس پہ تو ہم بہت سارے انکشافات جو ہیں ان کو کل پر رکھ لیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کل بھی ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, ہمارا پروگرام جو ہے کڑوا سچ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرپشن کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں, مختلف اداروں کے حوالے سے. آپ کے سامنے دورانی صاحب جو ہیں بڑے جوش و جذبات میں آ کر ان کے کرپشن جو ہیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں اس کا ساتھ دینے کے لیے. بہت سارے انکشافات ابھی باقی ہیں پی سی بی کے حوالے سے, دن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو دورانی صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ انکشافات, یہ ساری باتیں ہم اگر سامنے لے بھی آتے ہیں, آ جاتا ہے سب کچھ, پہلے بھی بہت سارے محکموں کے ہم نے کیے ہیں, تو یہاں اس کے اوپر سر وہ کہتے ہیں نا جی, ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہم تو جناب علی یہ اذان دیتے رہیں گے. ہم یہ کرپشن چاہے زکوٰۃ شرف سنے نہ سنے, چاہے زکوٰۃ شرف ان کی سرپرستی کریں, لیکن کیا زکوٰۃ شرف کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح زرعی ترقیاتی بینک کے چیئرمین نہیں رہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں وہ کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین نہیں ہوں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر دیکھیں نا, یہی ہوگا کہ ہم دیکھیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ شرف جو ہے وہ کہاں ہوتے. ناظرین, انشاءاللہ تعالی کل پرسوں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم صرف اور صرف پی سی بی کی کرپشن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آپ کل ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, ہمارا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.